بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی یعنی فتویٰ دینے والے کے لیے کیا اصول ہیں، ضوابط ہیں، اس کے لیے کیا رہنما ہے؟ اس سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے ابن عابدین کی عظیم کتاب شرح عقود رسم المفتی، جو عام طور پہ رسم المفتی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ در حقیقت منظوم کلام کی شرح ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر استاد محترم مفتی سعید پالنپوری فرماتے کہ دارالعلوم دیوبند کے تکمیل افتاء کے نصاب میں ایک لمبے عرصے تک صرف یہی ایک کتاب داخل رہی، اور اس کے علاوہ مشقیں کرائی جاتی۔ اس سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف بڑے عالم جناب محمد امین ابن عمر ابن عابدین ہیں، اور گویا ان کا سلسلہ نسب آل رسول میں سے امام زین العابدین سے ملتا ہے۔ 1198 ہجری میں یہ پیدا ہوئے۔ قرآن بہت کم عمر میں کر لیا، اور اس کے بعد محترم مشہور استاذ شیخ محمد سعید ابن ابراہیم الحموی سے انہوں نے فقہ شافعی پڑھا، عربی زبان و ادب پڑھا، اور تجوید و قرات کی تکمیل کی۔ اس کے بعد تفسیر، حدیث، اصول اور تزکیہ و احسان اور فقہ حنفی کی تکمیل اپنے دور کے مشہور عالم شیخ شاکر سے کی۔ یہ انتہائی لوگوں کو نفع پہنچانے کے فکر مند رہتے، علماء کی عزت کرتے، طلباء کے ساتھ بہتر معاملہ کرتے، اور ان کی مالی خدمت بھی کرتے رہتے، محتاجوں پہ صدقہ کرتے، بہت باروق اور بزرگ انسان تھے۔ اس وقت کے دور حکومت کے بڑے لوگوں کے ہاں ان کی بات چلتی۔ وہ خود اپنے ایک شریک تاجر کی سے جو مال حاصل ہوتا اس سے گزارا کرتے، اور یہ لکھنے پڑھنے کے ایسے عادی تھے کہ رات گئے تک لکھتے، بہت کم سوتے، دن میں طالبین کو درس دیتے، اور جو لوگ سوال کرنے والے یعنی علمی سوال کرنے والے، استفتاء کرنے والے آتے، ان کے جوابات دیتے۔ ان کا ایک خاص ذوق یہ بھی تھا کہ یہ عام طور پہ جو کتابیں اس وقت رائج تھیں ان کی تصحیح کی کوشش کرتے۔ فقہ ان کا مزاج اور طبیعت بن گئی تھی، اور ان کی تصنیفات بھی بہت ہیں، جیسے رد المختار، در مختار کا حاشیہ، منحت الخالق، اور یہ جو آپ کے سامنے شرح منظومت عقود رسم المفتی ہے۔
यानी इनकी किताबें ढेर सारी थीं और ढेर सारी किताबों पे इन्होंने हाशिए लिखे। जैसे कि उसूल फ़िक़्ह में का मतन जो है अल मनार, उसकी उन्होंने शरह की, मुतव्वल की शरह की, और मुल्तक़ल अबहुर की शरह, हिफ़ाज़तुल अनवार, और इसके अलावा तकरीबन 54 किताबें इनकी तसनीफ़ करदा बताई जाती हैं। फिर वक्त मऊद इनका आ पहुंचा और 1252 हिजरी में 2 रबीउल अव्वल की 21 तारीख को, चार शंबा को इनका इंतकाल हुआ। इनकी ये किताब इस माना कर अहमियत रखती है कि इसमें मुफ्ती के लिए जो रहनुमा उसूल हैं उनका इख्तिसार के साथ अहाता किया गया है। और असल एक शानदार इनकी नज़्म है जिसकी शरह ये किताब है। तो ऐसी सूरत में अनावीन जो इनके दिए गए हैं कि किन अनावीन के तहत इन्होंने इस किताब को मुरतब किया है, इस लिहाज से अगर हम इसका तज्जिया करें तो इसमें ढेर सारी बातें आ जाती हैं। मसलन इसमें एक जली उन्वान है कि अदम जवाज़ अल-अमल वल इफ्ता बिल मरजूह, कि मरजूह कौल या रवायत पे फतवा देना, अमल करना जायज़ नहीं है। इसी तरह इन्होंने फुक़हा के दर्जात को बयान किया। उसके बाद उन किताबों का तज़किरा किया जिन पे फतवा देना जायज़ नहीं है, और इन्होंने ये कहा कि असल माखज़ की तरफ मुराजाअत ज़रूरी है। फिर फरमाते हैं कि सिर्फ मुताला कर लेना फ़िक़ही महारत के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि किसी मुस्तनद माहिर उस्ताद से इल्म फ़िक़्ह हासिल किया जाए। और फिर ये बताते हैं कि जब भी फतवा दिया जाए तो ज़ाहिरुल रवाये पे दिया जाए। उसके बाद इन्होंने मसाइल के जो दर्जात हैं कि कितने हिस्सों में बुनियादी तौर पे मसाइल को तकसीम किया जाता है उसे बताया। इसके बाद उन्होंने मबसूत का तारुफ कराया कि वो मबसूत जो सैयदना इमाम मोहम्मद की किताब है उसके कितने नुस्खे हैं। फिर इन्होंने ज़ाहिरुल रवाया और रवायतुल उसूल की बाबत तशरीहात की। फिर शेयर के माना बताए और उसके बाद उसूल के नाम से जो किताबें मुतारफ़ हैं उनका तारुफ कराया, और किस फ़िक़ही किताब को अल असल कहा जाता है वो बताया। फिर उन्होंने जो इमाम मोहम्मद की मशहूर किताब अल जामे अस्सगीर है वो क्यों लिखी गई इसका तज़किरा किया। फिर उसके बाद इन्होंने इमाम मोहम्मद की जिन किताबों के साथ अस्सगीर और अल कबीर लगता है उसके फ़र्क को बयान किया। मजीद बरआ अस्सैरुल कबीर क्यों लिखी गई इसकी वजह बताई। फिर रोशनी डाली इन्होंने कि अगर अक़वाल उलमाए अहनाफ में इख्तलाफ हो जाए तो राजिह किस कौल को करार देंगे, इस तरजीह की वजह क्या होगी ये बताया। फिर अल काफ़ी नामी किताब का तारुफ कराया। फिर ये बताया कि क्या एक मुज्तहिद के दो कौल हो सकते हैं। इसके बाद कौल और रिवायत का जो इख्तिलाफ है उसे वाज़ेह किया, और फिर ये बताया कि क्या एक ही मुज्तहिद का दो कौल हो सकता है, मंसूब हो सकता है, ऐसी निस्बत के क्या हुक्म है।
اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایک مجتہد کی طرف اگر دو قول کی نسبت کی جائے یا دو قول مانا جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو گویا یہ تشریحات بنیادی طور پہ انہوں نے کی ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر موضوعی طور پہ گفتگو کی جائے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد حضرات ہیں ان کے اقوال کو امام ابو حنیفہ ہی کا قول قرار دیا ہے، پھر یہ بتایا کہ ہر صورت میں حدیث پہ عمل ہو جبکہ صحیح حدیث ثابت ہو جائے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے ضابطوں کے مطابق فقہائے احناف کی جو تخریجات ہے ان کا تذکرہ کیا، پھر فقہ حنفی میں جو مختلف روایات ہیں ان کے مابین کیا ترتیب ہے اسے واضح کیا، پھر اگر امام صاحب سے صاحبین اختلاف کرتے ہوں تو اس وقت کیا حکم ہے، پھر بتاتے ہیں کہ ہمارے دور کے جو مفتیان کرام ہیں ان کے اندر ترجیح کی صلاحیت ہے یا نہیں، تو بتاتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ پیروی کریں اور اقتدا کریں۔ پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو ترک کر کے دوسرے پہ فتویٰ دینا جائز ہے یا نہیں؟ پھر اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو صاحب علم ہو، کون سا صاحب علم ایسا ہے جس کی نظر، جو صاحب نظر ہو، صاحب فتویٰ ہو؟ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ درست نہیں ہے کہ اس بات کا قائل ہوا جائے کہ فتویٰ دینے کے لیے ضروری ہے کہ جس قول کے مطابق فتویٰ دیا جا رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ فتح القدیر کے جو مصنف ہیں ابن حمام، ان کا اہل ترجیح میں شمار ہے، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اگر روایت کسی مسئلے میں نہیں ہے تو فتویٰ کس طرح دیا جائے۔ پھر یہ ادب سکھایا کہ عالم کی شان یہ ہے کہ لا ادری کہے، اور یہ بھی بتایا کہ نئے مسائل میں قواعد کے مطابق فتویٰ دینے کی کیا درجات ہے۔ اس کے ساتھ جو اقوال فقہا ہوں ان میں ترجیح کے کیا ضابطے ہیں۔ پھر عبادات کے بارے میں فتوے کی بات آئے تو کس کے فتوے کا اعتبار ہوگا، فیصلے اور قضا کے بارے میں کس کے فتوے کا اعتبار ہوگا، وراثت کے بارے میں کس کے قول کا اعتبار ہوگا، اور اسی طرح اگر استحسان اور قیاس میں اختلاف ہو تو کسے راجح قرار دیا جائے گا، ظاہر الروایہ کو کب راجح قرار دیا جاتا ہے، اور دلیل سے عدول جو ہے درست نہیں ہے، اور کوشش کی جائے کہ تکفیری ذہن نہ ہو، اور ایسے حالات میں جو قول جس سے رجوع کیا جائے اسے اختیار کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ پھر ترتیب ہے کہ پہلے متن پہ عمل کیا جائے گا، اس کے بعد شرح پہ عمل کیا جائے گا، اس کے بعد فتاوی پہ، پھر معتبر متن کیا ہیں ان کی تفصیلات بتائی گئیں۔ تو گیا اس اعتبار سے یہ ایک سرسری تعارف ہوتا ہے کہ تصحیح التزامی کیا چیز ہے، افتاء کی علامتیں کیا ہیں، صحیح زیادہ مقابلے میں اصح کے واضح ہے، تصحیح کے ضابطے کیا ہیں، جب تصحیح میں تعارض ہو تو اس وقت ترجیح کیسے ہوگی، مفہوم کے معنی و مطلب کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، مفہوم مخالف کا کلام شارع کے علاوہ میں کیا لحاظ و اعتبار ہے، مفہوم کے اعتبار کے سلسلے میں فقہائے احناف کے دو قول ہیں، اس کی کیا توجیہ ہے۔ اسی طرح مفہوم مخالف سے جو بات سمجھی جائے اس کے مقابلے میں جو صریح ہے وہ واضح زیادہ ہے۔ پھر عرف کا تعارف کرایا، عرف کی حجیت کے بارے میں بتایا اور اس کے شرائط گنائے، اور احکام
اگر بدلتے ہیں، کب بدلتے ہیں احکام؟ اگر عرف کی تبدیلی ہوتی ہے تو عرف کی تبدیلی کی بنیاد پہ احکام بھی بدل جاتے ہیں، اور اگر نیا عرف پیدا ہو جائے تو پھر اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور اگر عرف شریعت کے خلاف ہو تو اس عرف کا لحاظ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد عرف کی قسمیں، عرف کے احکام بیان کیے، اور پھر یہ بتایا کہ تعامل کے نتیجے میں کسی روایت اور اثر کو خاص کرنا درست ہے، فی نفس ہی نفس اثر کو ترک درست نہیں ہے، اس کی تخصیص عرف اور تعامل کی بنیاد پہ صحیح ہے۔ پھر عرف عام اور عرف خاص کا تعارف کرایا، اور ضعیف قول پہ، ضعیف روایت پہ کن مواقع پہ عمل کرنا درست ہے اور اس کے شرائط کیا ہیں، ضعیف قول پہ فیصلہ کرنا صحیح ہے یا نہیں، دوسرے مسلک پہ فتویٰ دینا اور فیصلہ کرنا صحیح یا نہیں، دوسرے مسلک کے مطابق اگر فیصلہ کر دے تو وہ نافذ ہوگا یا نہیں۔ تو یہ اتنے جلی اور خفی عناوین ہیں جن عناوین کے تحت یہ پوری کتاب آ جاتی ہے۔ انہی عناوین پہ اس کتاب میں بحث کی گئی ہے۔ اس طرح اس کتاب کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، گویا اس کتاب کا تعارف ایک نشست میں اس طرح کرایا جا سکتا ہے، اور پھر انہی عناوین کے تحت معنون کو پڑھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، اور اس کا لحاظ رکھا جائے تو اس طرح یہ کتاب سمجھنا آسان ہے، اور کم وقت میں اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں۔